صل علی فاتحہ. اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات اور بالخصوص جناب علی ابرار عامر ابن جناب علی عامر صاحب کی روح کو ایصال فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں. Since this is also a majlis of Isal Sawab, as well as you know, we are commemorating the Shahadat of Imam Zainul Abidin alayhi salam. So I have decided to discuss life and death in my English part of speech, and then inshallah in Urdu part inshallah I will discuss about the life and efforts and also the achievements of Imam Zainul Abidin alayhi salam. But first of all, life and death. What is the meaning of death? And also, according to Quran and according to Islam, is death a beginning or an end? Is it ibtida or anjam? We need to discuss this thing. We need to know the Islamic point of view in this regard. Is death a beginning or an end? Because in Quran, when we see a number of ayat, we have to believe that death is actually the beginning. In Surah Baqarah, Allah Ta'ala says, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ثُمَّ أَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ
how can you deny the existence of Allah Ta'ala when He revived you before you were dead? Means earlier you were dead, then He gave life to you. So initially we were dead, then Allah Ta'ala gave us life. And this is also correct, because regarding me, at least I can say that 40 plus years ago I was a dead person, or you cannot, or a dead molecule or atom or something like that, a dead thing, a dead matter. Then Allah gave me life and I became a man. Likewise you also, at a point of time you were dead and then you became a man, a living human being. So earlier we were dead, then Allah Ta'ala gave us life and we became alive. Then Allah Ta'ala says, Summa yumitukum, then Allah Ta'ala will cause you to die. Summa yuhyikum, then again He will revive you. He will give you another life. So there are 4 stages: death, life, death, life. Initially we were dead and now we are alive. Again we will be dead after few years or few moments even. And then Allah Ta'ala on the day of judgment, He will give us a new life, the real life. Let me ask you, what is life and what is death? And also there is a question, then if we were dead earlier, initially if we were dead, then why do we scare of death? Why are we scared of death? Why are we fearful of death? Because earlier we were dead. So there may be 2 causes. One, our death which we had earlier, which we had in the shape of atom or molecule or I don't know what to say, a dead matter. It was a bitter life, bitter thing. That death was a bitter thing. That's why we are fearful of having a new death. Or there is some other cause. And what was that cause? And what is that cause? In past, either we have committed a bad deed, no, but we didn't have any life at that time. We cannot commit a bad deed. So why do we fear about death then? The earlier form of our existence was a dead person or dead matter. That was not a bitter stage. It was a stage 1. It was a good stage. Can a dead thing like a stone or sand or a molecule or atom complain that I am in a bitter stage, I really suffer from this stage of having no life? No, nobody complains. No atom or no molecule complains. At least we do not hear that complaint. We do not understand. Next stage is our life. We are alive. Third stage is again death, and we are afraid of death, scared of death. Why do we feel a fear in our heart for death? Why are we afraid of death? There may be few causes, few reasons. As you know that those who commit a bad deed, they fear that one day when they come to the courtroom, they will be punished, they will receive some punishment from the judge. They will be convicted and they will be sent to prison. But if we start thinking like that after this life there is no prison, in fact there is a free world, a vast, a huge world, like a baby who is inside a mother's womb. When the baby is inside the mother's womb, he doesn't think and he doesn't know about the outer world.
We are like that. We are living in this world and we are scared because we do not know what is on the other side of this world. After the death, we will go to that world. But we are scared because we have committed some crimes, some sins, some bad deeds. There were people who were not scared of their death. For example, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. He would say, Wallah labnu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He himself would say, Wallah labnu Abi Talib. By God, by Allah, this son of Abu Talib loves death more than a baby loves the breast of his mother. I am more manus, I have more unsiyat, I have more love for death. So how come Amir al-Mu'mineen is saying that I love death more than anybody else? And we are scared of our death. We say we should not die. We should do everything to get rid of this death. But Amir al-Mu'mineen wants his death. He says, I love death. You know, on the day of Uhud, when Amir al-Mu'mineen alayhi salam was not martyred, only Hazrat Hamza was martyred from Banu Hashim. When Amir al-Mu'mineen returned back, he would say to the Prophet that, Prophet, I have a complaint in my heart. Why didn't I became a martyr? Why did I not receive the martyrdom, the shahadat, on the day of Uhud? So he had a great longing for shahadat, Then on one day, Prophet said, yes, you will also receive shahadat. And this blood, the blood which flows from here, will color this area. Then he took this chin and said, this will be colored by your blood. At that time, he smiled. Amir al-Mu'mineen smiled. He said, now I received the glad tidings of shahadat. Basharat of shahadat. And also Imam Hussain alayhi salam. You know, he traveled all the way from Medina to Makkah and then Makkah to Kufa or even Karbala just to welcome death. Because that death was the death of shahadat. So every single death is a bad death. But the death of shahadat is, alhamdulillah, the best of deaths. Alhamdulillah. And in these days, we cannot receive that type of death. Most of us die natural death. But that natural death can also be turned into a shahadat. With the help of one thing. Man mata ala hubbi ali Muhammad mata shahida. Abrar Bhai was one of them. He would love Ahlul Bayt alayhimus salam. See, you saw that Marsiya which Azhar Bhai was reciting. It was about Imam Hussain alayhi salam, about love of Imam Hussain alayhi salam for God, and how Imam Hussain alayhi salam appeared in front of God after shahadat. And he says, I am Surkhru. What is the meaning of Surkhru, you know? In Urdu, we say Surkhru means successful. Now, Surkhru is equal to successful. But believe me, what I believe actually is that this Surkhru word has come from Karbala. Surkh means red, Ru means face. The red face of Imam Hussain alayhi salam. After offering the shahadat of Ali Asghar alayhi salam, his face was covered with the blood of Ali Asghar alayhi salam. And in this way,
Imam Hussain alayhi salam becomes surkhru, successful in front of Allah Ta'ala. And now he says, I only had one thing on my mind. It was your remembrance, Allah Ta'ala. It was you at every moment of Karbala. When I was offering the shahadat of Ali Akbar, the shahadat of Qasim, the shahadat of Abul Fazl al-Abbas, and even the shahadat of Ali Asghar alayhi salam. Every moment of time, you were on my mind. We can also convert our death into shahadat in this way if we remember Allah Ta'ala every single moment of time, and if we have love for Ahlul Bayt alayhi salam. So Mu'mineen and Mu'minat, start believing in this way, that keep Allah Ta'ala in your mind, always in it, at every moment of time. We can forget anything, but we should not forget Allah Ta'ala. We should have love of Ahlul Bayt. May Allah give us tawfiq to depart from this world with Iman and with love for Ahlul Bayt alayhi salam. Read a salawat. No. With these words, I finish my English part, and now I move on to the Urdu part, which is relatively longer because I want to finish the discussion by tomorrow night. ایک صلوات پڑھ دیا اردو پارٹ میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایکسکلوسیولی امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہوگا. کل کی کچھ باتیں آپ کو یاد دلائیں. کل کا ریکیپ جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے بھی فائدہ مند. ایک صلوات پڑھ دیا. اور وہ ریکیپ یہ ہے کہ معرفت امام کا مطلب کیا. پہلے جلدی میں پیش کروں. اکثر لوگ یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور ہے حدیث صحیح وہ کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو انسان مرا اور اس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا, بغیر اپنے امام کو پہچانے مر گیا, تو وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت جہالت میں فرق ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے انسیولائزڈ ہونا. جو آدمی سیولائزڈ نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جو آدمی بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے, جو آدمی شرک کرتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دور میں جاہلیت کیا تھی. یعنی یہ کہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے, حتیٰ یہ کہ حلوے کے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے, موم کے بتوں کے سامنے, لکڑی کے بتوں کے سامنے. اس سے بڑھ کر اور باتیں یہ تھیں جاہلیت کی کہ زندہ بچیوں کو دفنا دیتے تھے. سویلائزیشن سے بہت دور تھے. اب میں اگر بات کو لمبی کروں, بہرحال انہیں نہ رہنا آتا تھا, نہ سہنا آتا تھا, نہ بولنا آتا تھا. بقول امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے گھروں میں رہتے تھے کہ جن میں سانپ بستے تھے, تمہیں نہ اٹھنا آتا تھا, نہ بیٹھنا آتا تھا, نہ کھانا آتا تھا, نہ پینا آتا تھا. تم گندگی میں رہتے تھے, گندگی کھاتے تھے, یہاں تک کہا, اور گندا پانی پیتے تھے. ہم نے آ کر کے, اسلام نے آ کر کے تمہیں رہنا سہنا سکھایا. تو کل ملا کر جو لوگ سویلائزیشن سے دور ہیں وہ جاہلیت رکھتے ہیں. پتہ ہونا چاہیے آپ کو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو انسان اپنے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اگنورنس ترجمہ صحیح نہیں ہے, اگنورنس جہالت ہوتی ہے. جاہل ہونا مطلب جہالت اور جاہلیت. جہالت ہے اگنورنس, نہ جاننا ہے جہالت, لیکن جاہلیت سویلائزیشن سے دور, انسان اپنی وقت نہ سمجھے, وہ جاہلیت ہے. اب حدیث کہہ رہی ہے کہ بغیر امام کو پہچانے مر گئے تو جاہلیت کی موت مرے. یہ امام کا پہچاننا کیا مطلب؟ کیا امام کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت یاد کر لی جائے؟ کیا یہ یاد کر لیا جائے کہ ان کے القاب کتنے ہیں, ان کے کنیت کیا کیا تھی؟ کیا یہ یاد کر لیا جائے کہ ان کے ماں باپ کا نام کیا ہے, ازواج کتنی تھی, اولاد کتنی تھی؟ کیا یہ یاد کر لیا جائے کہ مثلا ان کے چند قصے زندگی کے کہ ایک قالین ٹنگا تھا, اس سے 8ویں امام نے فرمایا کہ شیر تو نکل آ, اور شیر جو ہے وہ زندہ ہو کر کے نکل آیا, بس چند قصے یاد کر لیں, یہ ہو گئی معرفت؟ نہیں.
یقین مانیے اگر یہ معرفت ہوتی تو مورخین کو، محدثین کو، بلکہ مستشرقین کو، اورینٹلسٹ کو ہم سے زیادہ معرفت ہے. اور یہ باتیں تو کمپیوٹر بھی بتاتا ہے جیسے میں نے کل کہا تھا. معرفت کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو کچھ ہمارے اماموں نے کیا اس کا ایسا مطالعہ کیا جائے کہ جس سے ہمیں کوئی سبق ملے، جس سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے. اگر ہم بار بار یہ محرم کی عزاداری کرتے رہیں، یاد مناتے رہیں اور زندگی بدلے نا، تو سمجھ لیے کہ ہمیں معرفت امام حاصل نہیں ہو رہی، ایک رسم ہے کہ جو ادا کی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائیں، ایسا مطالعہ کریں کہ جس سے ہمارے آج کے مسائل حل ہو سکیں. یقین مانیے میری کل کی مجلس تک آپ کو احساس ہوگا کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی اور اس کے مطالعے کو کر ان کی زندگانی کو جان کر ہم اپنے آج کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. یقین مانیے کل تک ثابت ہو جائے گی یہ بات. پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سے برے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام تھے. آج کی مجلس بھی شاید اسی میں گزر جائے گی، لیکن کل آپ کو پتا چلے گا کہ جس امام نے زیرو سے بھی نہیں بلکہ نیگیٹو سے شروع کیا تھا وہ پازیٹو تک کیسے پہنچا، بلکہ پازیٹو نہیں کہہ رہا بلکہ عروج تک، پیک تک کیسے پہنچا. یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اماموں کی زندگی جانو تاکہ ہمارے زندگی کے مسائل حل ہوں. آرنامنٹل پیسز نہیں ہے ہمارے ائمہ کہ جنہیں سجا دیا جائے اور کہا جائے یہ ہمارے 12 امام ہیں یا 14 معصوم ہیں. آج ہمارے معاف کیجئے گا کہ زیادہ تر عزاداری ہو یا پھر محفلیں ہوں، ان تمام مجلسوں اور محفلوں میں کل ملا کر ائمہ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ آرنامنٹل پیسز ہیں. تعریف تو بہت ہو رہی مگر ان سے کچھ ہم سیکھتے نہیں ہیں. وہ کہا تو بہت چاہ رہا ہے کہ وہ پڑوسی کا بڑا خیال رکھتے تھے، مگر ہم نے اپنے پڑوسی سے جا کر کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پوچھا، اس کو کبھی سلام بھی نہیں کیا. تو پھر ہم کیا چیخ رہے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. ماننے والے تب بنیں گے کہ جب معرفت عملی معرفت ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں. دیکھیں میں اس لیے بس کہ جلدی اور بہت باتیں آج کہنی مجھے، اس لیے بس چند نقطے میں نے نوٹ کیے ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے. ایک اور صلوات پڑھ دی. کل ملا کر بس ایک جملے میں کہوں کہ سیرت کا، ان کی تاریخ کا، ان کے واقعات کا ایسا مطالعہ کیا جائے کہ جس سے لگے واقع ہم انہیں آج بھی نمونہ عمل مانتے ہیں، آج بھی ان کو فالو کرتے ہیں. مثال دے دوں عزاداری میں ہی، ہم کیوں نہیں عزاداری کے تمام مسئلوں میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کو فالو کرتے؟ عزاداری تو انہوں نے کی تھی نا، ہم نے تو بعد میں ان سے سیکھی، کیوں نہیں انہی کو فالو کرتے؟ اور بھی ساری چیزوں میں ابھی آ جائیں گی وہ باتیں کہ ہمیں کن چیزوں میں انہیں فالو کرنا چاہیے. اگلا اسٹیپ جو میں نے کل پیش کیا تھا اسے بھی جلدی سے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز تمام 12 امام میں سب سے زیادہ ہنگامی حالات میں ہوا تھا. ایک طرف سے آندھیاں چل رہی تھیں، ایک طرف زلزلہ آ رہا تھا عصر عاشور، اور ایک دوسری طرف سے اشقیاء خیموں کو لوٹ رہے تھے، مال اسباب لوٹ رہے تھے، خواتین کی چادر لوٹ رہے تھے. ان حالات میں اس امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلا ہی کام جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا دی جاتی، بیڑیاں پیر میں ڈال دی جاتی، گلے میں طوق خاردار ڈال دیا جاتا ہے. یہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے. ان حالات میں کسی امام کی امامت کا آغاز نہیں ہوا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ تعزیت دینے کے ساتھ ہی ساتھ مبارکباد بھی دیتے تھے. اگر ایک امام کی شہادت ہوتی تھی تو بعد والے امام کو آ کر اس کی تعزیت بھی دیتے تھے، اور اسی وقت ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی جلسے میں مبارکباد بھی دیتے تھے کہ آپ اس دور کے امام ہیں. یہاں تو اس امام کو ماننے والا سوائے ان چند سیدانیوں کے اور کوئی تھا ہی نہیں. اور مبارکباد کیا دیتے؟ ان کی تو چیخنے کی، رونے کی، گریے کی آوازیں بلند تھیں. جیسی امامت کا آغاز یقین مانیے اس امام کی ہوا، کسی امام کی امامت کا آغاز ایسا نہیں ہوا. ہر امام کو چند فالوورز مل جاتے تھے. یہاں کربلا میں فالوور جتنے تھے سب چلے گئے تھے، کوئی فالوور نام کا نہیں تھا. سب جو تھے وہ گھر کے چند بچے اور عورتیں رہ گئی تھیں کہ جو باقی تھیں. آگے بڑھتے ہیں. 13ویں محرم کو میں نے کہا تھا کہ امام نے آ کر کے کس طرح سے شہداء کے لاشوں کو دفن کیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے شہر میں اگر ایک کسی آدمی کی ایکسیڈنٹ کی لاش آ جاتی ہے، میت آ جاتی، تو لوگ دور بھاگتے ہیں، اسے جلدی غسل نہیں دیتے ہیں، گھبراتے ہیں. ارے بڑی بری حالت میں لاش ہے، کیسے غسل دیں گے؟ ایک لاش، وہ بھی غیر کی لاش، لوگ دور بھاگتے ہیں. لیکن امام کا دل کتنا بڑا تھا، کیا
کیا صبر تھا اس کے اندر کہ اس نے 72 لاشیں، جو دنیا میں ایسے لاشیں کسی کے نہیں ہوئے، ان لاشوں کو خود بنفس نفیس آ کے دفنایا۔ جو بات میں نے عرض کیا تھا، جو حمزہ کے ساتھ ایک گزری تھی نا، ایک حمزہ کا لاشا تھا جنگ احد میں، تو لوگوں کو دفناتے وقت کیسا لگا ہوگا، اور یہاں تو 72 لاشیں تھے۔ میں اپنی یاد بتاتا ہوں، جس وقت ہم لوگ ایران میں پڑھ رہے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جنگ کے شہداء کی لاش آ جاتی تھی، ایک لاش نہیں آتی تھی، کبھی کبھی واقعی لٹرلی 72 ہی آ گئے لاشیں۔ اب کافنس ہوتے تھے، تابوت ہوتے تھے، لائن سے یہاں سے وہاں تک، پورا مدرسے کا صحن، بہت بڑا صحن تھا، بھر جاتا تھا صرف میتوں سے، اور ان تمام میتوں پر ملا کر کے مجموعی اجتماعی نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ بعض لوگ ہم میں سے یہ اسٹوڈنٹس اگر ان میتوں کو ہٹا کر کے چہرہ دیکھ لیتے تھے اس شہید کا، تو اس کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ کئی دن تک، کئی مہینے تک اس چہرے کو نہیں بھولتا تھا۔ ایسی لاشیں ہوتی تھی، ایسے حالات ہوتے تھے۔ زیادہ تر لڑکے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، چہرہ نہیں دیکھنا ہے، نماز جنازہ پڑھ لی بس بہت ہے۔ یہ ان شہداء کے کہ جن کی اب لاشیں آتی ہیں۔ امام زین العابدین الٹا منظر ہوتا تھا۔ میں کبھی بھی سوچتا ہوں واقعی ہمیشہ ہر جگہ نماز پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جنازہ ایک ہوتا ہے۔ کربلا میں 13 محرم کو جنازے بہت تھے، نماز پڑھنے والا ایک کھڑا تھا۔ عجیب واقعی منظر تھا۔ ہر چیز میں امام مظلوم ہے، ہر چیز میں مظلوم ہے۔ دوسری اسلامی جنگوں کی میں نے بات کی تھی کہ دوسری اسلامی جنگیں کربلا کی جنگ سے مختلف تھیں۔ ہر جنگ میں، پہلے جنگ احد ہوئی، بدر ہوئی، یہ بھی یاد رکھیں رسول نے اپنی زندگی میں کم و بیش 82 جنگیں لڑی ہیں، 82 جنگیں، اور پھر امیر المومنین نے 3 بڑی جنگیں لڑی۔ ان تمام جنگوں کی ایک بات کامن تھی کہ جو اسلام کا لیڈر ہوتا تھا، چاہے رسول رہے ہوں چاہے امیر المومنین رہے ہوں، جب بھی گئے لڑ کر کے جنگ زندہ واپس آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جو اسلام کا لیڈر تھا یعنی امام حسین علیہ السلام وہ واپس نہیں آیا۔ تو نہ تو کمیونٹی کا لیڈر آیا اور نہ گھر کا سرپرست واپس آیا۔ اس سے پہلے رسول جاتے تھے، گھر کے سرپرست تھے، واپس آتے تھے، امیر المومنین جاتے تھے، واپس آتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کربلا کی جنگ میں جو گئے تو واپس نہیں آئے۔ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں اسلام کی ظاہری ہار بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کہیں گے کہ جنگ احد میں ظاہری طور پہ ہار گئے، وہ بھی ہار نہیں تھی پورے طور پر، لیکن کربلا کی وہ جنگ تھی کہ جس میں ظاہری طور پر ہم ہار گئے، واقعی باطنی طور پر جیت گئے، قیامت تک کے لیے جیت گئے، لیکن ظاہری طور پر تو کفار نے ہمارے آقا اور سید کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے نا۔ بہرحال ظاہری طور پر ہارے، اور پھر یہ پہلی جنگ تھی کہ جس کے بعد خواتین سیدانیوں کو بازار میں گھمایا گیا۔ ایسی چیزیں جو پہلی بار ہوتی ہیں، آپ ان کی گریوٹی کو سمجھیں، سنگینی کو سمجھیں۔ یہ آپ کو بتا دیں، امیر المومنین اپنے سلسلے میں کہتے تھے، آیت بھی ہے قرآن کی، کہ رسول نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں سے جنگ نہیں کی۔ جب بھی سامنے کوئی آیا لڑنے کے لیے، یا وہ کافر ہوتا تھا، یا مشرک ہوتا تھا، یا یہودی ہوتا تھا، لیکن میں اکیلا وہ ہوں کہ جس نے مسلمانوں سے جنگ کی۔ سامنے لشکر بھی مسلمان، میرا لشکر بھی مسلمان، اس کا لشکر بھی مسلمان۔ یہ حضرت علی کے ساتھ صرف تھا، لیکن کربلا تو اس معاملے میں بھی حضرت علی کی بات کو بھی آپ سامنے رکھیں، اس سے بھی الگ تھی۔ سامنے بھی مسلمانوں کا، سو کالڈ مسلمانوں کا لشکر تھا، ادھر بھی مسلمان تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خواتین بھی ساتھ تھیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمان خواتین کو مسلمانوں نے اسیر کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ابن زیاد نے خط لکھا تھا یزید کو کہ آخر ان عورتوں کا کیا کریں، ہم نے ان کو اسیر تو کر لیا، کرنا کیا ہے؟ تو شام سے اس نے جواب بھیجا تھا ان کو بھیج دو شام، مگر دراصل معلوم کسی کو نہیں تھا کہ مسلمان عورتوں کو اگر اسیر کر لیا جائے، اسپیشلی اگر رسول کے گھر کی عورتوں کا، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، انہیں پریزن آف وار مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا یا نہیں، غنیمت کے طور پر اعوذ باللہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں بانٹا جائے گا یا نہیں بانٹا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل بیت اس سب سے گزر گئے، چاہا بھی تھا
ایک دربار یزید میں ایک شخص نے کہا تھا، استغفراللہ کیا کہوں، روایت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، جناب سکینہ کو دیکھا تھا اور اس شخص نے کہ جو یزید کے ساتھ بیٹھا تھا کہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے دے دے، بس اس سے زیادہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں۔ وہ تو جناب زینب نے بڑھ کر کہا تھا کہ تیری ہمت ہی نہیں ہے تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا ان کے لیے۔ ہاں عزیزو، لیکن اہل بیت یہاں تک پہنچا دیے گئے، رت الذی ہے بھی آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ اس امت پر یا اس گروہ پر بھی لعنت ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے درجے کو گھٹا دیا اور جس درجے پر اللہ نے رکھا تھا وہاں سے ہٹا کے نیچے گرایا۔ الذی رتبکم اللہ فیہا، وہی درجہ کہ جس میں اللہ نے تم کو رکھا تھا اہل بیت، لوگوں نے تمہیں وہاں سے گرا دیا۔ تو یہ بہرحال اہل بیت کی ایک الگ سے مشکل تھی۔ آئیے اب آگے اس سے بات کرتے ہیں۔ آپ مل کر کے ایک صلوات پڑھ دی اہل ایک چند امتیازات کربلا میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہر جنگ سے پہلے ایسا نہیں میں نے پڑھا، اگر آپ نے پڑھا تو مجھے بتائیے گا، رسول نے اتنی جنگیں لڑی، 82 میں نے بتایا، امیر المومنین نے 3 لڑی، لیکن جیسا طریقہ امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا ویسا طریقہ انہوں نے نہیں کیا اختیار۔ امام حسین علیہ السلام نے جس کو جو اچھے تھے، جو وفادار ساتھی ہو سکتے تھے، جو با ایمان ہو سکتے تھے، جو آخری دم تک ساتھ دینے والے ہو سکتے تھے، ان سب کو جمع کیا تھا۔ پہلے مدینے سے چلے تو سب کو جتنے ہو گئے تھے ساتھ لے لیا، پھر مکے میں 4 مہینے تک تقریریں کر کر کے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور مسلمان مکے آتے تھے، وہی سب سے مرکزی شہر تھا، وہاں آتے تھے، 4 مہینے تک لوگوں سے کہا تھا کہ تم میں سے کون حق والا ہے، تقریر کرتے تھے، اپنے کو بتاتے تھے میں دیکھو فرزند رسول ہوں، اور پھر بہت سے لوگ ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد جب مکے سے چلے اور کربلا تک پہنچے، یہ پورا راستہ جہاں جہاں امام ٹھہرے ہیں وہاں لوگوں کو دعوت دی، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو جتنے نیک لوگ تھے، یہی نہیں جو بچ رہے تھے، مثل حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، ان کو بھی خط لکھ کر کے، ایک بوڑھا صحابی بھی بچا نہیں تھا جو وفادار ہو سکتا تھا، اس کو بھی بلا لیا، مسلم ابن اوسجہ کو بھی بلا لیا، سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے جوان جتنے وفادار با ایمان اچھے صحابی ہو سکتے تھے، سب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جمع کیا تھا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تشبیہ دے رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے ویسے اصحاب، نیک، اچھے، وفادار، سچے، با ایمان اصحاب ویسے جمع کیے تھے جیسے پرندہ گھاس بھوسے میں سے، خس و خاشاک میں سے دانے چن لیا کرتا ہے۔ اور اب جو رہ گیا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا تھا۔ جو بچ رہے اصحاب، ان کا ایمان کیسا رہا ہوگا، ان کی وفاداری کیسی رہی ہوگی، وہ محبت اہل بیت کتنی رکھتے ہوں گے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں ذرا امام حسین علیہ السلام کی روش، طریقہ کار، کہ جب چلے بھی ہیں، مکے سے چلے اور جب تک کربلا پہنچے، ہر منزل پر لگ بھگ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم جو ہے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، ہر ایک کو آگاہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیا وَعْلَمُوا، جان لو تم میں سے جو بھی مجھ سے ملحق ہوگا، من لحقا بی منکم، تم میں سے جو بھی مجھ سے ملحق ہوگا، آئے گا میرے ساتھ، استشہدا، وہ شہید ہو جائے گا۔ تو صاف بتا رہے تھے ہر موقع پر کہ میرے ساتھ جو آئے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوتا کیا تھا، ہم تاریخ کو ڈینائی نہیں کریں، ہاں یہ بھی غلط کام ہوتا ہے۔ بہت سے موقع اسی سفر میں آئے، بہت ساری منزلیں گزری، اور امام حسین علیہ السلام جتنے نئے لوگ شامل ہوتے تھے پہلے تقریر کرتے تھے، میں ہی فرزند رسول ہوں، یہ خلافت، یہ حکومت میرا حق ہے، لوگوں اگر تم مجھے اپنا لیڈر بناؤ گے تو میں تمہیں عدل و انصاف، جو الفاظ ہیں وہ امام کے الگ ہیں، بہرحال کل ملا کر تھیم یہ تھا کہ میں تمہیں عدل و انصاف دلا سکتا ہوں، ایک عدل کی حکومت میرے ذریعے ہی قائم ہو سکتی۔ دیکھو اس ٹائم ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ضروری وغیرہ وغیرہ، لوگ ساتھ آ جاتے تھے۔ غور سے سنیں آپ، لوگ امام کی تقریر پر امام کے خطوں کی وجہ سے ساتھ آتے تھے، اور پھر امام ایک بار کہتے تھے کہ سب لوگ جو ہیں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔
چلے جاتے تھے چھوڑ کے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے. پھر لوگ چلے جاتے تھے، پھر اگلی منزل پر یا راستے میں پھر کوئی تقریر کی، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر وہی کہا تھوڑی دیر بعد کہ جس کو جانا چلا جائے، ہم جس طرف پڑھ رہے ہیں وہاں شہادت ہے بس. تو ایک عمل لگاتار نئے بنائے ساتھی، پھر بہت سے چلے بھی گئے، پھر بنائے پھر چلے گئے. یعنی ایک آپ کو بتائیں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو اناج چھاننے کی چھلنی ہوتی تھی، آپ نے اس چھلنی کو دیکھا ہے؟ اس کے اندر اناج کے دانے ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد چھلنی ہلائی جاتی ہے، جتنے کنکر پتھر ہیں وہ سب نیچے گر جاتے ہیں، جو رہ گئے وہ اچھے دانے رہ گئے. اب کیا کرتے ہیں، ان اچھے دانوں کو ادھر رکھ کے پھر سے چھلنی بھرتے ہیں اور پھر سے چھانتے ہیں، اور یہ عمل بار بار کرتے ہیں یہاں تک کہ سب اچھے دانے ایک طرف ہو جائیں، کنکر پتھر ایک طرف ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام نے یہی عمل انجام دیا، سارے کنکر پتھر الگ کر دیے. ارے یہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اب اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا. یعنی جتنے یہ موٹے دانے تھے، اچھے دانے تھے، یہ نیک دانے تھے، یہ سب قربان ہو گئے، چاہے وہ ننال اصغر ہو، چاہے وہ بوڑھے حبیب ابن مظاہر ہو، سب چلے گئے جو وفادار، جو نیک ہو سکتے تھے، جو با ایمان ہو سکتے. اب جو بچا وہ کیا تھا؟ میں الفاظ نہیں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، مگر آپ ان کی ایمان کی، محبت کی، وفاداری کی خود ہی کی کیفیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ کیسے لوگ بچ رہے ہوں گے. اب چوتھے امام کے حصے میں جو اصحاب آ رہے ہیں، میراث کے طور پر انہیرٹ کر رہے ہیں، وہ کیسے اصحاب ہیں. اب آپ کو بتاؤں، وہ جو کل حدیث میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے، چھٹے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک مل کر کے صلوات پڑھیں. کیا فرمایا تھا؟ ارتد الناس بعد الرسول اللہ ثلاثہ. ایک اسی طرح کی آئی اور ایک بالکل ایسی روایت اپنے جد حسین کے بارے میں کہی. ایک رسول کے بارے میں یہی الفاظ ہیں امام ششم کے، اور پھر یہی الفاظ امام حسین کے بارے میں. کیا فرما رہے؟ ارتد الناس بعد الحسین اللہ ثلاثہ. حسین کے بعد، امام حسین کے بعد سب کے سب لوگوں نے ہم سے منہ موڑ لیا، سب پھر گئے، صرف 3 لوگ رہ گئے. ان تینوں کے نام تو بھی آپ نہیں سنتے، میں سناتا ہوں آپ کو نام. وہ بیچارے 3 کون تھے کہ جنہوں نے آ کر کے، میں حدیث کو پھر سے پیش کرتا ہوں، ترجمہ بھی ویسا کرتا ہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے، جو بولتا ہوا ترجمہ جسے کہا جاتا ہے. ارتد الناس بعد الحسین اللہ ثلاثہ. حسین کے بعد سوائے 3 لوگوں کے سب نے ہم سے منہ موڑ لیا، سب نے ہم کو سلام کرنا بند کر دیا، سب نے آ کر کے ہمارا حال پوچھنا بھی بند کر دیا. اللہ ثلاثہ، بس 3 لوگ رہ گئے تھے. کون؟ ابو الخالد الکابلی، یحییٰ ابن ام طویل اور جبیر ابن مطعم. 3 لوگ تھے، تینوں کا نام بھی شاید آپ نہیں سنتے. ابو الخالد الکابلی کابل کے رہنے والے ایک ابو الخالد تھے. یحییٰ ابن ام طویل، یہ بھی ایک صحابی تھے، اور جبیر ابن مطعم. 3 لوگ رہ گئے تھے کہ جو امام کو مدینے میں سلام کرتے تھے، چوتھے امام کو، اور کبھی امام سے پوچھ لیتے تھے آپ کیسے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اب چوتھا امام اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے کتنے صحابی ملے. کب کہا ہے نہیں معلوم مجھے، ابتداء امامت میں یا چند سال گزرنے کے بعد، یہ بھی نہیں معلوم، لیکن فرما رہے ہیں ما بمنا و مکہ، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. پورے مکے اور مدینے میں ملا کر 20 آدمی بھی ایسے نہیں کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں. پورا مکہ اسلام کا مرکز، اور مدینہ. ابھی بھی آپ سمجھے نہیں بات کو، میں اور واضح کرتا ہوں. مدینہ کون سا شہر؟ اب تک اہل بیت نے اس شہر میں 60 سال گزار دیے تھے، بلکہ 61 سال پورے گزار چکے تھے. ایک خانوادہ، ایک گھرانہ 60 سال سے ایک شہر میں رہ رہا ہو، اور کوئی گمنام گھرانہ نہیں، مرکزی گھرانہ. رسول نے حکومت قائم کی تھی، حاکم کا گھرانہ، رسول کا گھرانہ، جس کے اوپر وحی آئی تھی، جس کے پاس قرآن آیا تھا، اس کا گھرانہ 60 سال سے مدینے میں رہ رہا تھا. اور اسی گھرانے کے ہر فرد کو رسول نے پہچانوایا تھا. چاہے امیر المومنین ہو تو لاکھوں کے مجمع میں غدیر میں پہچانوایا، چاہے اپنی بیٹی ہو
کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پہچانوا رہے ہیں. اور کبھی حسین کے بارے میں کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا نواسہ جو میرے دوش پر سوار ہے اسے پہچان لو، یہ حسین ہے. حسین منی وانا من حسین برابر کہتے رہے. ساری باتیں رسول کہہ گئے تھے. 60 سال آپ بھی کسی شہر میں اگر 60 سال رہے نا تو کتنے لوگ آپ کے جاننے والے ہو جائیں گے اور ماننے والے ہو جائیں گے. خدا نہ کرے آپ میں سے کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ان میں سے بہت سارے پہنچ جائیں گے آپ کی مدد کو. لیکن حسین اور پھر امام زین العابدین فرما رہے پورے مدینے اور مکے میں ملا کر 20 آدمی بھی ہمیں چاہنے والے نہیں، ایسے نہیں کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہوں. اس مدینے میں امام کو رہنا ہے. آئیے میں بات کروں اسی امام کی. چلتا ہوں ذرا آگے اور سنیے اس کی مصیبت اور جانیے اس کی مشکل کو. جس وقت ابھی کربلا میں امامت کا آغاز ہوا تھا نا، کربلا سے چلے، میں نے کہا تھا بیمار تھے. بیمار کو کم از کم واقعا جب بھی میں جاتا ہوں نا، آپ بھی جاتے ہوں گے ڈاکٹر کے پاس، زیادہ تر بیماریوں میں ڈاکٹر یہ کہتا ہے، زیادہ تر بیماریوں میں خوب پانی پیو. پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ خوب پانی پیو. جب بھی وہ یہ کہتا ہے مجھے کربلا یاد آتی کہ ایک بیمار تھا جس کو پانی نہیں نصیب تھا. بیمار کے لیے کم ترین چیز پانی ہے، پھر اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. آرام کے نام پر آپ سنیں گے سارے راستے اشقیاء اپنے خیمے تو لگاتے تھے، اہل بیت کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگایا جاتا تھا، ان کو جلتی ہوئے ریت میں چھوڑ دیا جاتا تھا. بچے ہو یا خواتین، بلکتے ہوئے بچے امام کے ہاتھ بندھے ہوئے کچھ کر نہیں سکتے، مقید ہیں. بلکتے ہوئے بچے، بلکتی ہوئی خواتین، سب کے سب جلتی دھوپ میں ریت پر پڑے رہتے تھے اور وہ اشقیاء اپنے لیے خیمے لگاتے تھے. بلکہ ایک جگہ پر تو یہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام ناقے کی آڑ ڈھونڈ رہے تھے. اتنی تیز دھوپ تھی کہ شاید تھوڑا سا سایہ ہمارے اپنے اسی ناقے کا مل جائے کہ جس کی آڑ میں، جس کے سائے میں میں بیٹھ جاؤں. ایسا تھا وہ امام. اور پھر اب کوفے پہنچا، وہ کوفہ کے جہاں پر دادا حکومت کرتا تھا. لیکن 20 سال تک نفرت کے بیج ایسے بوئے گئے اس کوفے میں. سن 40 سے لے کر سن 60 تک یا 61 تک کہیں آپ، ایسے بیج بوئے گئے کہ اب ہر آدمی تانے دے رہا تھا. اچھا آپ ذرا سا اس پوزیشن میں اپنے کو رکھ کر، اس حالت میں اپنے کو رکھ کر ذرا پوچھیے کہ جب امام سے یہ پوچھا جاتا تھا، اور خاص طور سے کوفے میں کسی نے پوچھ لیا تھا من ایل اسارا انتم، ارے تم کون سے قیدی ہو، کس خاندان کے قیدی ہو، کیا تعارف کرائے وہ امام، کیا بتائے، کیا کہے. ارے یہی وہ کوفہ جہاں میرا دادا حکومت کرتا تھا، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، کیسے کہے. اچھا اگر اس نے اگلا جملہ یہ پوچھا کہ یہ خواتین کون ہے تمہارے ساتھ، تب کیا کرے گا. لیکن وہی تو امام کی شجاعت تھی. انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیسے اس نے سب کا سامنا کیا. کوفہ گزرا، شام تو ایسی جگہ تھی کہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. شام میں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معاویہ اور یزید اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ جو قیدی بنا کے لائے گئے یہ باغی لوگ ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات پھیلائی گئی تھی، عام کی گئی تھی کہ معاویہ اہل بیت میں سے ہیں، یزید اہل بیت میں سے. قرآن کی آیتیں جو اہل بیت کے بارے میں آئیں وہ معاویہ اور یزید کے بارے میں آئیں، اور یہ جو آئے ہیں یہ انہوں نے بغاوت کی ہے تمہارے حاکم کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، یزید کے خلاف. ان کا یہی حشر ہونا چاہیے. پھر تو ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا کیا شام والوں نے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کر دوں گا آپ کے سامنے. پھر وہ امام تقریباً 1 سال کے بعد، مقید رہنے کے بعد، 1.25 سال یا 1.5 سال میں نے تو کہا تھا اگر رجب سے آپ شمار کریں، واپس لوٹ کر اپنے شہر مدینہ آیا. ذرا سا تصور کی نگاہ سے سوچئے گا، اسی مدینے میں لوٹ رہے ہیں جہاں کے سب سے معزز گھرانے کے فرد مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، ہر انسان ان کو جانتا ہے. میں تو بس صرف وہ تصور کرتا ہوں کہ جس وقت امام مدینے میں داخل ہوئے ہوں گے، ساتھ میں اب
बहरहाल पर्दा मिल गया है, औरतें सर छुपाए हुए हैं, चेहरा छुपाए हैं, पुफी भी हैं, दो पुफियां हैं, माँ भी है, बहनें भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो घूरती निगाहें जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ रही होंगी मदीने में, किस तरह से लोग देख रहे होंगे, उन निगाहों से निगाहें कैसे इमाम ने मिलाई होंगी। अरे बड़ा ये लोग, शायद उन्हीं मदीने वालों में बहुत से मुखालिफ भी थे, वो लोग न कह रहे होंगे कि बड़ा ये लोग कहते थे कि हम यजीद से टक्कर लेंगे, देखो यजीद ने क्या इनका हशर किया, क्या ये न कह रहे होंगे वो। और अगर आपको यकीन नहीं तो मैं एक दो वाक़यात पढ़ता हूँ क्या होता था उस इमाम के साथ। मदीने का किस्सा है, सुने गौर से। मदीने में एक इंसान था जिसका पेशा यह था, प्रोफेशन यह था कि वो तरह तरह के मस्खरेपन की हरकतें करके लोगों को हंसाता था और पैसा लेता था। जैसे हमारे यहाँ बहुत से मदारी होते हैं, उस तरह की हरकतें करता था, लोगों के सामने मस्खरेपन की बहुत सी हरकतें करता था, लोग हंसते थे और उसे पैसा देते थे। एक दिन का वाक़या है, हमारा और आपका चौथा इमाम अपने 2 गुलामों के साथ, करबला के बाद की बात है, मदीने में हमारा और आपका चौथा इमाम जा रहा था। एकदम से वो इंसान के जो मस्खरा था आया और इमाम की अबा लेकर भाग गया। यह हरकत हुई, लोग हंसने लगे, लोगों ने तालियां बजाई, बहुत खुश हुए लोग। वो इमाम नजरें झुका के खड़ा हो गया, पूछा ये कौन शख्स है। इमाम के 2 गुलाम उसके पीछे भागे। थोड़ी देर बाद इमाम की वो अबा वापस ले आए, इमाम को दी। इमाम ने पूछा उन दोनों गुलामों से ये कौन इंसान है। कहा कि ये मदीने का वो इंसान है कि जो मस्खरेपन की हरकतें करके लोगों से पैसे कमाता है। जवाब दिया कि इससे कहना कि एक दिन वो आने वाला है जिस दिन हर मस्खरे को उसके मस्खरेपन की जो हरकतें कर रहा है उसकी सज़ा मिल जाएगी। बस इसके सिवा उस इमाम ने कुछ नहीं कहा। यह उस इमाम का अखलाक था। हमारा और आपका मामला होता तो शायद हम किसी और तरीके से जवाब देते, लेकिन लिखा यही है कि इमाम ने उस वक्त नज़रें झुकाई थी और जब आ गई वो अबा तो यही इतना कहा कि इससे कहना कि एक दिन वो आने वाला है, क़यामत की याद बताई बस। इमाम के साथ एक वाक़या ये अजीज़ों, गैरों ने भी इमाम के साथ बड़ा अजीब अजीब काम किया है और अपनों ने भी। सुने आपके हुसैन इमाम के साथ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ मदीने में कैसा सलूक किया जाता था। मैं फिर सोचने लगता हूँ कि जब पहले दिन के बाद मदीने पहुँचे होंगे इमाम और दूसरे दिन की सुबह हुई होगी तो कैसे घर से निकले होंगे, क्या किया होगा इमाम ने। मुझे नहीं मालूम कि कैसे नज़रों का सामना करते थे, क्या होता था, लेकिन एक वाक़या और सुनाता हूँ। थोड़े दिन बाद इमाम को चंद चाहने वाले इमाम ने बना लिए। उन चाहने वालों के बीच इमाम मौत के बारे में बयान कर रहे थे, दर्स दे रहे हैं, वाज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मौत क्या चीज़ है। यह भी लिखा है अहादीस में कि जब भी मौत का तज़किरा आता था, जब भी, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो क़तार रोते थे और अब तो खुद ही बयान कर रहे हैं मौत को। होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि इमाम ने फरमाया कि जो नेक लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले नहीं होते, जो काफिर और मुशरिक होते हैं, जब उनका जनाजा उठाकर लोग ले जाते हैं उनकी कब्र की तरफ, तो वो उन लोगों से कि जो कंधे पर जनाजे को उठाए होते हैं कह रहे होते हैं, वो जनाजा कह रहा होता है, वो इंसान कह रहा होता है कि मुझे अभी जल्दी न करो, कब्र की तरफ न ले जाओ, मुझे इसी दुनिया में बाकी रखो, क्योंकि उसे कब्र में आने वाले अजाब की खबर हो जाती है। लेकिन जो नेक लोग होते हैं, जब उनका जनाजा उठता है तो वो अपने उठाने वालों से कहता है, वो जनाजा, वो इंसान, कि मुझे जितनी जल्दी हो सके कब्र तक पहुंचाओ, ताकि मुझे वो जो अज्र मिलने वाला है, वो सवाब, वो जन्नत फौरन मिले। अभी ये इमाम बात कह रहे थे कि लिखा है कि एक शख्स, ज़मरा इब्न समरा उसका नाम था, वो उसी मजमे में से बोला कि अगर ऐसा हुआ
تو پھر تو مردہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ تابوت میں سے اٹھ کر ایک دم سے بھاگنے لگے۔ اس نے کچھ اس انداز میں جملہ کہا کہ تمام لوگ ہنسنے لگے۔ لکھا ہے کہ امام کی تقریر وہیں رک گئی، واز وہیں رک گیا، امام خاموش رہ گئے۔ ایک جو سنجیدہ بات تھی وہ ایک قہقہے میں، ایک ٹھٹھے میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک دن لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے نبی کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک جملہ کہا، لا ندری کیف نصنع بالناس، مجھے نہیں معلوم کہ میں لوگوں سے کس طرح سے پیش آؤں، کیا کروں۔ ان حدثناہم بما سمعنا من رسول اللہ ضحکوا، جب ہم ان کے سامنے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو ہم نے رسول سے سنی ہیں تو یہ ہنسنے لگتے ہیں، اور اگر ہم چپ رہتے ہیں تو ہم کو خاموش بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ وَإِن سَكَتْنَا لَمْ يَسَعْنَا، اگر ہم چپ بیٹھتے ہیں، خاموش بیٹھتے ہیں تو یہ ہم کو خاموش نہیں بیٹھنے دیتے، کہتے ہیں کوئی حدیث سنائیے، کوئی بات سنائیے۔ اگر ہم بولتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، چپ رہتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات سنائیے، نہیں معلوم ہم کیا کریں۔ پھر ایک دن ایک انسان نے پوچھ ہی لیا، مولا آپ پر دن و رات کیسے گزرتے ہیں؟ جواب دیا، کیا بتائیں، جیسے فرعونیوں کے درمیان بنی اسرائیل کے دن و رات گزرتے تھے۔ فرعون اور فرعون کے ماننے والے ان بنی اسرائیل کے مردوں کو تو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو اسیر بنا لیتے تھے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس امت نے اس سے بھی زیادہ ہم پر کیا، نہ تو یہ ہمارا کوئی حق دیتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی سلوک ہمارے ساتھ ہے تو صرف اور صرف ظلم کا سلوک ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ عزیزو، ان حالات میں وہ امام جی رہا تھا۔ اصحاب کے نام پر 3 صحابی تھے، اور ان 3 صحابیوں میں سے ایک کے بارے میں بتا دیں آپ کو کہ وہ 3 صحابی بھی شروع سے 3 صحابی نہیں تھے امام کے پاس۔ جو پہلا نام میں نے لیا ابو الخالد الکابلی، وہ 7 سال بعد کربلا سے آ چکے امام، اس کے بھی 7 سال کے بعد امام کی امامت کے قائل ہوئے تھے، ورنہ شروع میں تو 2 ہی صحابی تھے کہ جو امام کے پاس آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ عزیزو، کبھی سوچئے گا، کبھی اس بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے گا کہ جب امام وہ لوٹا ہوگا کربلا سے تو کیا اس کے ساتھ اس کی پھوپھیاں نہیں تھیں، اس کی چچیاں نہیں تھیں، اس کی مائیں نہیں تھیں، اس کی بہنیں نہیں تھیں، سب تھے۔ تصور کی نگاہ، ہر چیز تاریخ نہیں کہتی ہے، ہر چیز تاریخ بیان نہیں کرتی ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، تصور کی نگاہ سے سوچئے، جب لوٹے ہوں گے، رو لیے، قبر نبی پہ جا لیے، بقی کے قبرستان میں بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پر گریہ ہو چکا، امام حسن کی قبر پر گریہ ہو چکا، اب باری آئی ہوگی گھر جانے کی۔ سب سے زیادہ میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، میرا باپ مرا، کسی اور شہر میں ان کی موت ہوئی، جب ہم واپس لوٹے اپنے شہر، جب اپنے گھر کو کھولا، سب سے زیادہ مشکل موقع وہی تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ گھر میں ایک فرد کم ہو گیا۔ پھر آپ کو بتائیں، مسلح سے تو اس باپ کی یاد جڑی ہوئی تھی، لباس کپڑوں سے یاد جڑی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگتا ہوں وہ امام کہ جو لوٹا ہوگا، جس نے گھر میں کئی مسلح دیکھے ہوں گے، ہر مسلح ویران نظر آیا ہوگا، جانے سے پہلے بچوں کی چہل پہل ہوتی تھی، شور ہوتا تھا، بچے اسی آنگن میں کھیلتے تھے۔ اب وہ امام آیا ہے، ہر چیز اداس ہے، اسی گھر میں انہی شہداء کے لباس بھی رہے ہوں گے، انہی شہداء کی بقیہ چیزیں بھی رہی ہوں گی۔ کبھی کسی کی چیز دیکھ کر کے یاد آتا ہوگا کوئی، کبھی کسی کی چیز۔ یہ تو اپنے گھر کی بات کرنا ہوں نا، تھوڑی دیر بعد باری آئی ہوگی نا کہ پھوپھیوں کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے، چچیوں کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صرف جناب ابو الفضل العباسی شہید نہیں ہوئے تھے، چچا تین ہی نہیں، 4 چچا کہ جو جناب ابو الفضل العباس کے 3 بھائی اور وہ خود 4 چچا شہید ہوئے۔ ان میں سے سب کی فیملیز تھیں، خانوادے تھے۔ پھر پھوپھیاں تھیں، جناب ام کلثوم کا عقد جناب مسلم ابن عقیل سے ہوا تھا، مسلم بھی شہید ہو چکے۔
जब लेके गए होंगे जनाब उम्मे कुलसूम को उनके घर पहुंचाने के लिए, कहाँ छोड़ के आए होंगे? जब चचियों को लेके गए होंगे तो कोई चचा रहा नहीं, उनके बच्चे कुछ एक आध बच गए होंगे, तो उस तनहा औरत को कैसे छोड़ा होगा घर पे? या तो अपने साथ रखा होगा, लेकिन अरबों के आदाब के एतबार से उनको उन्हीं के घर शायद पहुंचाया। फिर ये भी सोचिए कि आते जाते 15 दिन बाद, महीने भर बाद जब भी गुजरते होंगे इमाम, तो जब उन घरों में एक बार सलाम करके इजाजत लेके दाखिल होते होंगे तो कैसा सूनापन नजर आता होगा। फिर क्या ये दिल में ख्याल नहीं आता होगा कि इन सब ने हमारी खातिर कुर्बानी दे दी, मेरे बाप के ये सब वफादार थे। फिर ये तो घर वालों की बात कर रहा हूं, मदीने से और सहाबी भी तो गए थे, असहाब भी तो थे कि जिन्होंने हुसैन पर अपनी जानें निछावर की थी। क्या उनके घरों में इमाम नहीं जाते होंगे उनका हाल अहवाल पूछने? क्या हाल होता होगा उस वक्त? उनके यतीम बच्चे जब दौड़ के आते होंगे, हर बच्चे को अपने बाप की तलाश होती, उस वक्त इमाम क्या करते होंगे? कैसे उनके सरों पर हाथ फेरते होंगे, क्या दिलासा देते होंगे, क्या अल्फाज होते होंगे? वाकई सोचना ही मुश्किल है। और तो और जब ये सब करके अपने घर आते होंगे तो अपने घर का बस मैं तसव्वुर की निगाह से फिर मंजर खींचता हूँ। एक माँ है उन माओं में से, बाकी माएँ भी रो रही, एक माँ है जिसका नाम रबाब है। उसने कसम खाई है कि अब जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी, घर के सहन में जलती धूप, चाहे दिन हो या रात, चाहे रात की शबनम हो चाहे दिन की धूप हो, वो हमेशा बैठी रोती रहती हो। एक बहन की जो ऐसी है कि जो रोती ही रही, मैं समझता हूं कि अब रोते रोते उसके आंसू खुश्क हो गए होंगे। अब तो रोने के नाम पर उसकी बस हिचकियां और सिसकियां रह गई होंगी। घर के अंदर वो सामान पड़ा होगा कि जो शोहदा से मुताल्लिक है, जिसमें नन्हे अली असगर का भी कुछ सामान होगा, जिसमें जनाब अली अकबर का भी कुछ सामान होगा, जिसमें खुद हुसैन का सामान होगा। कभी बाप पे रोते होंगे, कभी भाई पे रोते हो, लेकिन सिर्फ रोने के लिए तो इमाम नहीं आया है ना मदीने। इस इमाम को भी बहुत कुछ करना है, कहाँ से कहाँ तक शीयत को पहुँचाना। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में पेश करूंगा कि इसने क्या किया हमारे लिए। लेकिन कितना मुश्किल मौका था मदीने में आना, मदीने में रहना, मदीने की गलियों में निकलना, हर चीज मुश्किल थी। मैं तो ये कहता हूं कि इमाम के लिए घर में भी कोई सुकून नहीं था और घर के बाहर भी कोई सुकून नहीं था। एक अजीब बात यह भी आप याद रखिएगा, सिर्फ इस इमाम के लिए और किसी के लिए नहीं है। जब भी किसी के घर में किसी की मौत होती है, चाहे हमारा घर हो और या फिर अइम्मा ताहिरीन का, मासूमीन का घर हो, हमेशा साहिब मुसीबत एक इंसान होता है, दिलासा देने वाले बाहर से आते हैं। या आप देख रहे हैं आज ईसाले सवाब की मजलिस है ना, कितनी दूर दूर से लोग जमा हुए साहिबान गम को ये बताने के लिए कि हम तुम्हारे गम में तुम्हारे शरीक हैं। लेकिन ये इमाम तो जब करबला से चला था, यही गम उठाने वाला था, यही दिलासा देने वाला था। कभी खुद रोता होगा, कभी अपनी फूफियों को दिलासा देता होगा, कितने ही मौकों पर रोना आता होगा, मगर अपने रोने को रोक लेता होगा कि कहीं सकीना न रो दे। कितना मुश्किल इसका सफर रहा होगा। और मदीने आने के बाद भी कितनी मुश्किल रही होगी कि दिलासा देने वाले लोग ही नहीं हैं, एक दो आदमी नहीं अजीजों, इतना और अर्ज करूं और जहमत तमाम। आपको मालूम है करबला के शोहदा की फेरिस्त पढ़िए। ये तो कहा जाता है कि 18 बनी हाशिम थे, लेकिन असल में कम तरीन तादाद 29 लोगों की मिलती है। शायद इसलिए 18 कहा जाता है कि 18 जवान थे, वरना 10 बेटे थे अली के जो करबला में शहीद हो गए। अरे अली का तो घर लुट गया, 10 बेटे मौला के थे।
اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جو کربلا میں موجود تھے. امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے کربلا میں موجود تھے. جناب جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، ان کی نسل کے 3 لوگ موجود تھے کربلا میں. اور جناب عقیل جو مولا متقیان کے ایک اور بھائی، حضرت علی کے ایک اور بھائی عقیل کے 9 بیٹے اور پوتے، 9 لوگ کربلا میں موجود تھے. سب مجموعی تعداد نکالیے 29 لوگ ہوتے. ارے 29 کا گھر تھا مدینے میں، محلہ بنی ہاشم تھا پورا محلہ، اور اس محلے میں ایک اکیلا انسان ہے جو مرد کے نام پر آیا ہے، اکیلا ہے کہ جو مدینے میں نکلتا ہے اس محلے میں. کس کو دلاسا دے، کس کو خاموش کرائے، سمجھ میں نہیں آتا. اور تو اور اس پر اپنوں نے بھی کیا سلوک کیا. ارے اس میں سے بھی بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے خاندان کے افراد تھے لیکن انہوں نے ایسا سلوک کیا کہ جس کو بتایا نہیں جا سکتا. ارے محمد حنفیہ جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، چچا تھے امام زین العابدین کے، سوتیلے صحیح چچا تھے. نہیں معلوم وہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن تاریخ میں بہرحال موجود ہے. اور جناب حنفیہ کے بارے میں، محمد حنفیہ کے بارے میں دیگر روایات بھی ہیں، ان سے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے. لوٹ کے آئے امام مدینے. اب محمد حنفیہ نے بھی دعویٰ کیا کہ میں امام ہوں، اور یہیں تک بات نہیں رہی. لکھا ہے بات کہ کسی سال میں نے کل بتایا تھا نا، امام زین العابدین 22 سفر کیے تھے حج کے. انہوں نے حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس حج کے دوران کعبے کے سامنے محمد حنفیہ نے، چچا نے آ کر کہا، اے زین العابدین تم مجھ سے عمر میں بھی چھوٹے اور رشتے میں بھی چھوٹے، تم میرے بھتیجے ہو، اور سنو رسول نے اپنے بعد علی کے لیے وصیت کی تھی کہ یہ امت کے رہبر ہوں گے، امام ہوں گے. اور علی میرے باپ نے جاتے وقت وصیت کی تھی کہ امام حسن کے لیے کہ یہ ہوں گے، اور پھر ان کے بعد بتا دیا تھا کہ حسین ہوں گے. لیکن اب حسین جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب میں اس وقت کا امام. امام زین العابدین نے فرمایا کہ چچا اس چیز کی آرزو نہ کیجئے، تمنا نہ کیجئے کہ جو آپ کا حق ہی نہیں ہے. پھر معلوم ہے ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے جب 2 آدمی آپس میں کسی ایک بات کے لیے جھگڑا کرے. امام نے ایک جملہ کہا پہلے، چچا آپ کو بتایا دیتا ہوں، جس مدینے سے ہم لوگ نکلے تھے جب، تو مدینے سے نکلتے وقت میرے باپ امام حسین نے وصیت کی تھی مجھ سے کہ اے زین العابدین، اے سید سجاد، تم میرے بعد امام ہو گئے. اور یہی نہیں، رخصت آخر کے وقت جب میرا بابا آیا تھا اور تیروں کے زخم سارے بدن پہ لگے ہوئے تھے، اس وقت بھی اس نے مجھے سپرد کی تھی امامت، اس لیے میں امام ہوں. پھر بھی محمد حنفیہ نے جب انکار کیا تو ایسے موقع پہ میں کہہ رہا تھا کہ جب 2 لوگوں میں بحث ہو جاتی ہے تو کوئی گواہی کی بات آتی ہے نا، کہ فلاں آدمی گواہی دے گا کہ میں امام ہوں، فلاں گواہی دے گا. لیکن آپ کو بتاؤں اس امام کو کوئی گواہ نہیں ملا. جتنے گواہ تھے سب کربلا میں سو رہے ہیں. کیسے ثابت کرے کہ میرا حق ہے یہ امامت؟ کہا چچا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، کیا کریں؟ آئیے چلتے ہیں اس کعبے کے پاس اور حجر اسود سے کہتے ہیں کہ اگر میں سچا ہوں تو میرے حق میں گواہی دے، اور اگر آپ سچے اپنے دعوے میں تو آپ کے حق میں گواہی دے. چچا نے یہ بات قبول کی. دونوں چل کر کے حجر اسود کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. امام زین العابدین نے کہا چچا پہلے آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے بارے میں، اگر آپ امام ہیں وقت کے تو اللہ حکم دے. اور یہ پتھر بولنے لگے. لکھا ہوا ہے کہ محمد حنفیہ نے طولانی دعا، بڑی لمبی دعا پڑھی، اللہ کو بار بار واسطے دیے کہ یا اللہ اس پتھر میں گویائی پیدا کر. یہ بولنے لگے اور کسی طرح سے یہ بتائے کہ میں امام ہوں. لاکھ کوشش کی، پتھر سے ایک آواز نہیں آئی. جب چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو اب پوچھا امام نے کہ کیا میں دعا کروں چچا؟ اور اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھنی شروع کی. طولانی دعا ہے وہ بھی، لیکن اس دعا کے آخر تک آتے آتے خاتمے تک
لکھا ہے روایت میں کہ حجر اسود ہلنے لگا اور اس نے بولتے ہوئے پتھر بولا کہ گواہی دیتا ہوں میں، اور اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سید سجاد زین العابدین وقت کے امام ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو مصیبت نہ امیر المومنین پہ آئی تھی، گھر کا کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا امیر المومنین سے خلافت کا جھگڑا کرنے، امام حسن سے کوئی جھگڑا کرنے نہیں کھڑا ہوا تھا، امام حسین کی امامت کے وقت کسی نے نزاع نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، لیکن یہ مصیبت بھی اسی امام کے حصے میں آئی کہ اپنا ہی چچا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں امام ہوں۔ کتنا اس موقع پر کہوں تو بے کس نظر آتا ہے امام، کوئی نہیں کہ جو اس کی مدد کرے، اپنے ایسا کر رہے ہیں تو غیروں کی کیا بات کروں۔ عزیزو بڑا مشکل ہے سمجھنا اس امام کی زندگی کو۔ بس آخر الفاظ میں ایک آدھ مصیبت اور پڑھتا ہوں، ورنہ پوری مجلس ہی مصائب کی مجلس تھی۔ آئیے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں۔ ہاں، یہی امام اپنے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر پہلے کوفہ اور پھر شام گیا۔ کوفے میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو وہاں پہلے تیاری کی جا چکی تھی۔ روایت میں لکھا ہے کہ جس وقت ان قیدیوں کو کوفے میں داخل کیا جا رہا تھا اس وقت ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، گاجے باجے بج رہے تھے، لوگ تالیاں بجا رہے تھے ان قیدیوں کو دیکھ کر، لوگ خوشیاں منا رہے تھے ان قیدیوں کو دیکھ کر۔ اور پھر اس بازار سے، اس مجمع سے گزرتا ہوا یہ اکیلا امام، مرد کے نام پر اکیلا، یہ امام کس طرح سے، کس شجاعانہ طور پر دربار میں داخل ہوا۔ اب میں شجاعت دکھانا چاہتا ہوں، بہادری دکھانا چاہتا ہوں، اس امام کا جگرا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کیا کرے عزیزوں، کیونکہ روایت ہے اس لیے پڑھنا، ورنہ ہمت نہیں پڑتی۔ تھوڑی دیر بعد حسین کے سر کو پیش کیا گیا، قیدی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، امام زین العابدین کے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، ساتھ میں سیدانیاں کھڑی ہوئی ہیں، سامنے تشت میں لا کر سر حسین کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سر حسین اس کے قدموں کے پاس رکھا ہوا، اور اب جو حرکت کرتا ہے اسے کیا بتاؤں، اپنی چھڑی سے لبہائے مبارک سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے۔ ایسا منظر تھا، ایسا منظر تھا کہ رسول کے ایک صحابی انس ابن مالک موجود تھے، کہا تجھے یہ بات تو بڑی گراں گزرے گی مگر میں بتاتا ہوں کہ میں نے انہی لبوں کو رسول کے لبوں سے ملتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی موجود تھے، زید ابن ارقم، ارے مکے کے ساتھی ہیں رسول کے، مکے میں رسول انہی کے ہاں سے اسلام پھیلا تھا، رسول تمام اصحاب کو انہی کے گھر پہ جمع کرتے تھے، وہ مخفی جلسے انہی کے ہاں ہوتے تھے۔ زید ابن ارقم بڑھتے ہیں، انہوں نے دیکھا اور پھر یہی جملہ کہا، اگر تو برا چاہے مانے چاہے تجھے بھلا لگے، میں بتاتا ہوں کہ یہی لب میں نے دیکھے اور انہی پر رسول کے لبوں کو دیکھا ہے، رسول کو فرماتے سنا ہے کہ یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر بھی وہ ظالم اپنی چھڑی کو ہٹاتا نہیں۔ جب بتائیے کہ اصحاب کو ایسا لگ رہا تھا تو بیٹے کو کیسا لگ رہا ہوگا، لیکن ابھی بھی بیٹا کھڑا ہے کہ اتنے میں مختار کو پیش کیا جاتا ہے۔ مختار تو قید خانے سے لایا گیا، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا مختار، بیڑیوں میں جکڑا ہوا مختار، زنجیروں میں جکڑا ہوا مختار ایک بار دربار میں آتا ہے، عجیب منظر دیکھتا ہے، ایک انسان کھڑا ہے نہیں فولاور، اس کے بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑی ہیں، ساتھ میں کچھ عورتیں کھڑی ہیں۔ بس ابھی سمجھ میں نہیں آیا کون ہے یہ قیدی، یہ تو سمجھ گیا کہ ابن زیاد کا یہ دشمن ضرور ہے۔ بڑھ کر پوچھا قیدی سے، اے قیدی تم کون ہو؟ جواب دیا مختار پہچانا نہیں، میں علی ابن الحسین۔ بس اتنا پوچھا تھا، کیا تھا پھر یہ عورتیں کون ہیں؟ جواب دیا مختار نظروں کو نیچا کرو، ارے یہ میری پھوپھیاں، یہ میری بہنیں،
منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، غش کھا کے گر گئے۔ ارے اتنا شجاع انسان غش کھا کے گر گیا، لیکن وہ زین العابدین کہ جو کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک انہی خواتین کے ساتھ چلا۔ سلام ہو اس امام کی شجاعت پر، سلام ہو اس کی شجاعت پر۔